अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कोरोना वायरस के हवाले से जो पहले मैं आपको अपडेट देता हूं, वो मैं पहले अपडेट दे दूं कि जो इस वक्त तक मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, वो पूरे पाकिस्तान में 21,501 केसेस जो हैं वो अब रजिस्टर्ड कंफर्म कोरोना वायरस केसेस इस वक्त तक नंबर है पूरे पाकिस्तान का 21,501। सिंध में 7,882, पंजाब में 8,103, एक बतदरीज इजाफा हो रहा है इस नंबर में। इस्लामाबाद में 464, बलूचिस्तान में 1,321, केपी में 3,288, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 372 केसेस कंफर्म कोरोना वायरस से केसेस रजिस्टर्ड हैं। जो पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मजीद अमवात हुई हैं और टोटल जो डेथ का टोल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का कोरोना वायरस की वजह से वो 486 है। 5,782 अफराद जो है वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हुए हैं और पिछले 24 घंटे में नए केसेस की तादाद, नाज़रीन ये एक बहुत ही बाइस तशवीश एक नंबर है कि 1,315 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर नए रजिस्टर हुए हैं कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस से। और जो टोटल टेस्टिंग कैपेसिटी है वो इस वक्त जो है वो 9,857 केस जो टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। ये एक कंसिडरेबल इजाफा हुआ है पूरी टेस्टिंग उसमें कोरोना वायरस की टेस्टिंग में। और टोटल टेस्ट जो हैं इस वक्त 2,22,404 हो चुके हुए हैं। बाइस तशवीश बात है कि कराची मतलब सिंध और पंजाब में बतदरीज एकदम बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि अब ज़रा नंबर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में भी बढ़ रहा है। और इसी सारी सूरत हाल में हमारी ताजर बरादरी जो है वो कहती है कि जी ये लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। ताजर बरादरी ने आज वार्निंग दे दी है हुकूमत को कि 9 मई तक आप फैसला कर लें कि आपने लॉकडाउन ख़त्म करना है, वरना ताजर बरादरी अज खुद अपने तौर पर 10 मई को पूरे पाकिस्तान में तमाम दुकानें खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि SOPs का हम बाकायदा ख्याल रखेंगे। बहुत खुशाइन बात है कि उन्होंने इसका भी कम से कम इजहार तो कर दिया कि SOPs का ख्याल रखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर नाज़रीन हम अभी तक दुकानें या मुख्तलिफ बाज़ार खुले देख रहे हैं, सब्ज़ी मंडियाँ, वहाँ पे SOPs का ख्याल रखा नहीं जा रहा। और आप देख रहे हैं जिस तरह नंबर 21,501 कंफर्म केसेस हो गए हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी आए दिन बढ़ाई जा रही है और अब इसके साथ साथ अब नंबर भी अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी एहतियात बहुत ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि MQM जो PTI की इस वक्त हमायती जमात है, उनकी अलाइड पार्टी है, हुकूमत में है, उन्होंने खालिद मकबूल साहब ने जो है ताजर बरादरी का साथ देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जो आपके मनपसंद शॉपिंग मॉल्स हैं या बहुत बड़े ताजर हैं उनका आप दुकानें खुलवा रहे हैं, लेकिन मोहल्ले की दुकान जो है वो नहीं खुल रही, जिससे जो है मामलात रोज़मर्रा के मामलात उनके गरीब ताजरों के ख़राब हो रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी ताजरों की हमायत कर दी और उन्होंने कहा हम भी हड़ताल करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए लाहौर से स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़। शौकत बसरा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाहौर स्टूडियो में है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी। और हम कोशिश कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब रहनुमा हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो ताजर बरादरी ने इस वक्त एक अल्टीमेटम दे दिया है और 9 मई का उन्होंने कहा है, ये जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है वो जरा आप सुन लें और ये पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है, ये आप जरा जो ताजिर हमारे भाई हैं उनकी गुफ्तगू आप सुन लें तो फिर उस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं।
جی فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ صورتحال ہے اور ایک کرونا وائرس کا جو نمبر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت اس وقت مشکل میں تو ہے یقیناً، کہ ایک طرف تو معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے اور غریب تاجر یا غریب جو لوگ ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں یا جو بھی ان کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ اگر نہیں کھولتے تو ان کے حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ اب نمبر بھی بڑھ رہا ہے، تو کیا حکومت اب کیا کرنا چاہیے؟ 9 مئی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تاجر برادری نے پاکستان بھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے بھی جو حکومت نے صوبائی حکومتوں نے اور مرکزی حکومتوں نے 9 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ میٹنگ کر کے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کیا ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاجر برادری کی جو اپنے پریس کانفرنس دکھائی کہ ان کو مشکلات ہیں، ان کو جو ہے مالی ان کے جو مشکلات ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح سارے کاروبار میں اگر آپ دیکھیں، ہر طبقے فکر کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، ہر جگہ پہ مشکلات ہیں۔ یہ تو ایک مطلب ہے کہ ہمیں بھی احساس ہے، حکومتوں کو بھی احساس ہے کہ وہ مشکلات ہیں، لیکن آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کھولنے سے ہمارے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا، غالباً سی ایم بلوچستان کی غالباً رات کو ایک ٹویٹ تھی کہ جی اس کو 19 تاریخ تک بڑھایا جائے۔ اب ان کے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اب بیٹھیں گے حکومتیں، صوبائی حکومتیں بیٹھیں گی، ہر کوئی اپنی جو ہے وہ کرے گی۔ لیکن یہ جو کل انفارچونیٹلی اسد عمر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اور جس کے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور جس طریقے سے وہ اس کی دلیل دے رہے تھے، وہ میں اس پہ اگری نہیں کرتا۔ جی دیکھیں ایکسیڈنٹ سے جو ہے اتنے مر رہے ہیں اور ایسے مر رہے ہیں، تو یہ ایکسیڈنٹ تو دیکھیں کوئی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کے اور مطلب خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اب یہ چیزیں جو ہے بڑھ رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہیلتھ سٹاف جس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ کل دیکھیں کہ میرے اپنے علاقے میں میرے ایک سیشن جج صاحب کو ٹانک میں ہوا، آج جو ہے مانسیرہ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ کے 7 لوگوں کو مطلب ہوا۔ اس طرح آج پیمز میں بھی ہوا، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹیسٹ بڑھانے چاہیے۔ اس وقت میں بات کروں گا، دیکھیں کہ کے پی میں 1000 سے 1200 کے درمیان ٹیسٹ ہو رہے ہیں بقول ان کے جو ان کے قائم مقام کے یا وہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کے انفارمیشن ایڈوائزر نے کہا کہ ہم 1000 سے 1200 کے درمیان کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ کے پی کی حکومت کو سپورٹ کریں کہ ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے، پنجاب میں بھی سر ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے، اور ٹیسٹ نہ کرا کے اب کبوتر کی طرح اگر آ کے بند کریں اور کہیں جی ہم ٹیسٹ نہیں کریں اور ہمارے جو ہے کیسز کم ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ ہمیں جو ہے ہماری مرکزی حکومت چاہیے، ہمارے صوبائی حکومتوں کو، چاہے وہ کے پی کی ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، چاہے وہ سندھ کی ہے، ان کو سپورٹ کریں، ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور ڈاکٹروں کو جو ہے اکوپ کریں زیادہ سے زیادہ۔ جب وہ ڈاکٹر روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چیزوں کی کمی ہے، پی پی ای کٹس کی کمی ہے یا باقی چیزوں کی کمی ہے، تو ان کو ہمیں فرسٹ ہینڈ سپورٹ سب سے زیادہ ان کو کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے تاجروں کی بات کی ہے، بالکل تاجر ہوں، دکاندار، چھوٹے دکاندار ہوں، ریڑھی بان ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ ڈیلی ویجرز ہوں، مطلب سب کے جو ہے مسائل ہیں، مطلب ان کے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ دوسری طرف خدا نخواستہ اموات بھی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ڈیتھ ریٹ کے پی کے میں سب سے زیادہ ہے اور پہلے کی نسبت ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد حکومتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، چاروں حکومتیں اور فیڈرل حکومت بیٹھیں، جی بی کو ساتھ بٹھائیں، کشمیر والوں کو ساتھ بٹھائیں اور پھر فیصلہ کریں اور ایک قوم کو ایک بتائیں۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب قوم بھی تذبذب کا شکار ہے کہ ایک صوبائی حکومت ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے، دوسری دیتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو نہیں کرنا چاہتا، اشرفیہ نے کیا ہے، پھر کبھی کہہ رہے ہیں ہم سافٹ لاک کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب بلائیں، سارے چیف منسٹروں کو بٹھائیں، گلگت والوں کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں اور ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم نے آج کے بعد پورے ملک میں یہ ایس او پی فالو کرنا ہے اور یہ پورا ایس او پی ہمارے پورے ملک کا ہے اور ہم اس چیز پہ چلیں گے۔ بالکل۔ عطا تارڑ، آپ نے بھی صورتحال دیکھ لی، آپ پنجاب میں بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں، نمبر بتدریج بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ مئی کے پہلے ہفتے میں یہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے اگر غلط نہیں ہے تو مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہی اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہ بس اور 15-20 دن یا میکسیمم مہینہ ہے اور اس کے بعد مئی میں جو ہے اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہاں ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ شاید اس وقت پہلے ٹیسٹ کم ہو رہے تھے، اب جس طرح ٹیسٹ کی تعداد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 10,000 فی یومیہ یعنی کہ ہو رہی ہے،
تو نمبر بتدریج جو ہے افیکٹڈ افراد کا بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ ابھی تک کچھ کنفیوژن میں ہیں کہ لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، سافٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. عجیب مطلب کنفیوژن ہے. اور آپ نے تاجروں کی بھی گفتگو سن لی، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، ہم بالکل اس وقت سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قومی ہمانگی کو فروغ دیا جائے اور تمام اکائیاں، تمام صوبے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام طبقہ فکر جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک یونیفائڈ پالیسی ہو پورے ملک کی، اور پورے ملک کے اندر ایک طرح کی پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. مگر انفارچونیٹلی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ لب کشائی کریں کہ جب سے یہ وبا آئی ہے اتنی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس ہیں. اور دیکھیے کنفیوژن کبھی بھی ٹاپ سے ایمنیٹ نہیں کیا کرتی. آپ نے پہلے کہا کہ جی یہ صرف بوڑھے لوگوں اور بیمار لوگوں کو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے کہا یہ گرمی میں مر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی حکومت کے لوگوں نے کہا یہ آپ اگر پانی پیئیں گرم تو یہ معدے میں جا کے مر جاتا ہے. آپ نے مختلف سٹیٹمنٹس دی. پہلے آپ نے کہا یہ جان لیوا نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو نہیں ہوگا، یہاں پہ بات نہیں ہوگی. پھر آپ نے کہا یہ جان لیوا ہے. پی ٹی اے کی ٹیلی فون کی رنگ ٹون پہلے تھی کہ یہ جان لیوا نہیں ہے، اب اس کو چینج کروایا گیا کہ یہ جان لیوا ہے. اس کے بعد اشرافیہ پہ الزام دھرا گیا، اپنے آپ سے گلا کیا گیا کہ جی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کرا دیا، غریب کو مروا دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ واحد حکومت ہے جو ایک کرائسس کے اندر کرائسس کریٹ کرنے کی مہارت حاصل کر چکی ہے. نمبر 1 آپ کنفیوژن کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ نمبر 2 آپ صوبوں کو، لوگوں کو ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 3 آپ کا عام پبلک سے، عام عوام سے اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہے کہ آپ کلیئر پالیسی دینے سے قاصر ہیں؟ تاجروں کو ہم نے تو بلایا، ہم نے میٹنگز بھی کی، ہم نے ان کے مسائل بھی سنے. حکومت وقت آپ ہیں، ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں. انفارچونیٹلی آپ نے نہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، نہ پارشل لاک ڈاؤن کیا، آپ نے کنفیوز لاک ڈاؤن کیا. کسی بھی شہر میں باہر نکل جائیں، سڑک پہ رش ہے اور دکانیں بند ہیں. اگر سڑک پہ رش ہے تو دکانیں بند کرنے کا کیا تک ہے؟ یا تو سڑک کے رش کو بھی کنٹرول کیجئے. اگر سڑک پہ رش ہے تو پھر دکانیں کھول دینی چاہیے آپ کو چند ایس پیز کے تحت. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا، اور وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کل سپریم کورٹ کے بینچ نے ہیئرنگ کر کے کہا کہ ان کی انا آڑے آ رہی ہے، اقدامات ہیں نہیں، الزام تراشی کی سیاست اب بھی چل رہی ہے. اور فیکٹس اینڈ فگرز پہ جائیے ضمیر صاحب، چھوڑ دے سیاست کو، یہ ہوتی رہے گی، اس کے لیے بڑا ٹائم ہے. ہمارے جو کیسز انکریز کیے ہیں، کل ہائیسٹ ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. ٹوٹل پچھلے ایک ہفتے کا اگر آپ فگر لے لیں، صرف ایک ہفتے کا، پچھلے ایک ہفتے کا ڈیتھس میں 60% انکریز آیا ہے. اور کیسز جو انکریز ہوئے ہیں 50% سے انکریز ہوئے ہیں. WHO کہتا ہے کہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز پرسنٹیج ہے وہ 83% ہے. آپ لاک ڈاؤن جب ایز کرتے ہیں، ریاض کو دیکھیں، آپ نے جو لوگوں تک سہولیات پہنچانی تھی، آپ نے ایک پولیٹیکل ٹائیگر فورس بنا دی. یونین کاؤنسل کا ٹیئر پنجاب نے ختم کر دیا. لوگوں تک امداد پہنچانا، لوگوں تک راشن پہنچانا، آپ نے جو پیکج دیا 12 ارب کا، ویٹ پروکیورمنٹ رکھ لی، اس میں ٹیکس ریفنڈ رکھ لیا. کس قسم کی حکومت ہے یہ؟ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ چاہتے کیا ہیں؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ علماء کو بھی انگیج نہیں کر سکے. مطلب ایک بالکل کنفیوژن کی صورتحال ہے، اور کنفیوژن وزیر اعظم کی ذات سے اور ان کے بیانات سے جنم لیتی ہے، اور ان کو اب ٹی وی پہ آنا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی اپنا سپوکس پرسن جو کلیئرٹی کے ساتھ معاملات کو بیان کرے. چلیں صحیح. شوکت بسرا صاحب، آپ نے ہمارے دونوں پینلسٹ کے کمنٹ سن لیے. معاملات پریشان کن ہیں، یقیناً ہیں. حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک رات میں یا چند گھنٹوں کے اندر یہ سارے معاملات ٹھیک کر دیں. لیکن مکس قسم کا رسپانس آنا، کبھی ہلکا ہونا، کبھی سخت ہونا، اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کے حکومت اس وقت کیا کرے گی؟ مطلب تاجروں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرے گی؟ اب ضمیر حیدر صاحب، پہلے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عالم انسانیت پر رحم فرمائے آمین، اور پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین. جہاں تک میں ابھی گفتگو سن رہا تھا، خاص طور پہ تارڑ صاحب کی، کنڈی صاحب نے تو پازیٹیو گفتگو کی ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے. تو میں تو اخذ یہی کر پایا ہوں تارڑ صاحب یعنی کہ نون لیگ کی جو باتیں ہیں کہ امریکہ
برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، چائنا میں جو کرونا وائرس آیا وہ اللہ کا عذاب ہے، جو سعودی عربیہ اور ایران میں آیا وہ اللہ کی آزمائش ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ تو بس ان کی سوچ پہ مجھے افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو پازیٹیو سوچنے کی توفیق دے۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت یہ جو قدرتی آفت ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، وہ ممالک جو سمجھتے تھے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی، چاند تک پہنچ گئے، ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، ہم سرمایہ دار ملک ہیں، آج وہ لوگ بے بس ہیں۔ وہاں پہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں، تمام سائنس، تمام ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنی ہے سب سے پہلے تو ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کوئی دو رکھے۔ رائے نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو اس میں ضمیر صاحب جو صورتحال ہے وہ واقعی بالکل آپ نے درست کہا، بہت الارمنگ سچویشن ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے، چونکہ اس وقت پوری دنیا 217 ممالک اس کی لپیٹ میں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر دوں کہ ابھی صرف آپ 4 ممالک کو لے لیں جن کی برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، ان کی آبادی ہے ٹوٹل 22 کروڑ، وہاں پہ 1,14,000 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ جس میں 434 اموات ہوئی ہیں، جان ایک بھی قیمتی ہے۔ اسی طرح برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں پر 7 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے سب سے پہلے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ حکومت ہر طرح سے سٹیپ لے رہی ہے، میکسیمم جتنے ٹیسٹ کو تقریباً 94,000 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر، 60,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں سندھ کے اندر۔ بالکل کنڈی صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں کیپیسٹی بڑھانی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اگلے ویک تک اس کو 20,000 تک لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو صورتحال آپ نے سوال کیا وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ابھی آپ نے جو ہمارے تاجر رہنما ہیں ان کی بات سنائی ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر بات کر رہے تھے وہ اسی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کورونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بھوک سے نہیں مارنا ہے، ہم نے تو بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے، اور اللہ نہ کرے ہم کورونا سے بچاتے بچاتے لوگ اگر بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے۔ اور دیکھیں میں 24 گھنٹے ہم لوگ عوام میں رہنے والے ہیں، ضمیر حیدر صاحب، میں لوگوں کی آنکھوں میں وحشت دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کی آنکھوں میں سخت ناراضگی دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس وقت اس حد تک آئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہمارا مقدر مرنا ٹھہر گیا ہے ہم کورونا سے مر جائیں گے، بھوک سے نہیں مریں گے۔ وہ اپنے سامنے بچے ہوئے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھنا چاہتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تمام سٹیپ مشاورت سے لے رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو میٹنگ ہے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارا بھی پلان یہی ہے کہ ہم سٹیپ وائز چیزوں کو SOPs کے ساتھ کھولتے جائیں اور ادھر سے کورونا کے حفاظتی اقدامات کو بڑھاتے جائیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں تاجر طبقے کی آپ نے باتیں سن لی ہیں، میرا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بہاول نگر ساؤتھ پنجاب میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں زبردستی دکانیں کھولنے پہ آ گئے ہیں، وہاں پہ بالکل گورنمنٹ کی وہ ریٹ کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو جائے؟ تو میرا خیال ہے ہمیں ابھی آپ دیکھ لیجئے جو اقوام متحدہ کے سیکٹری ہیں ان کا کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے، سنیے، انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں۔ ان کے جو ڈیوڈ نیسلے ہیں جو فوڈ کے انچارج ہیں انہوں نے کہا دنیا میں بھوک سے بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ سو ہم نے دونوں طرح کے سٹیپس دیکھنے ہیں، اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور پازیٹیو باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہی سوچ ہے ہماری بھی۔ اللہ کرے، تاجر طبقے نے بات کی ہے، اللہ کرے بالکل صاحب ایسا ہی ہے، لیکن ہم یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین کہ پاکستان میں سب سے دنیا بھر کے ممالک کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ ہیں ہم، کہ جہاں پہ سب سے زیادہ خیرات ہوتی ہے، اور مخیر حضرات جو ہیں وہ دل کھول کر خیرات دیتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک زمانے میں تو خیر بہت بڑی فوڈ باسکٹ ہوتے تھے ساؤتھ ایشیا کی اور دنیا کی، لیکن ابھی بھی کم از کم ہم اپنے ملک کی جتنی بھی آبادی ہے اور ہمسایہ ممالک خاص طور پر افغانستان، ان کو بھی کھانا دے سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ زندہ رہیں گے تو کھائیں گے، اور اس کے لیے احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. عطا طاہر آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں سن نہیں پایا کیا. جی میں دیکھیے میری بدقسمتی ہے میں لاہور اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں, ورنہ بسرا صاحب کی معصومیت پہ میرا صدقے جانے کو دل کر رہا تھا, اور میں لاہور اسٹوڈیو میں ہوتا تو اپنے ضرور چومتا کہ جس طریقے سے انہوں نے معصومانہ طریقے سے میری سوچ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے, اور ان کی جو پارٹی پالیٹکس کر رہی ہے وہ بڑی پازیٹیو پالیٹکس کر رہی ہے. سندھ کے صوبے پہ جو وزراء کی طرف سے چڑھائی کی جا رہی ہے, آئے دن نئے بیانات آگے جا رہے ہیں, یقیناً وہ بہت بہت افسوسناک بات ہے. بالکل, یو آر ویری رائٹ. چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں ذرا. میں فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ پی ٹی آئی کے مطلب ساتھی ہیں, ایم کیو ایم ان کے ساتھ الحاق میں ہیں, وفاق میں, اور آپ کی اپوزیشن میں ان کے ساتھ ایم کیو ایم کی. خالد مقبول صدیقی صاحب تاجروں کے حق میں کیا بات کر رہے ہیں, یہ ذرا سن لیجئے گا. جی کنڈی صاحب, مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بلو آئیڈ لوگوں کو ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے, تو یہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو بھی ایس او پیز کے ساتھ جو ہے اپنا کاروبار زندگی چلانے کی اجازت دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم حکومت کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے, یا حکومت کی بھی یہی لائن ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے افسوس کی بات ہے, خالد مقبول صدیقی وہ مجھے تو بڑے سنجیدہ سے سیاستدان وغیرہ تھے, وفاقی وزیر بھی تھے, وہ آج بیٹھ کے وہاں پر بھی ان کو پتہ چلا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ تاجروں کو مشکلات ہیں, تو آپ ان پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب آپ اگر ہم کل جائیں پنجاب میں یا کے پی میں اور ہم تاجروں کے ساتھ پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کرے یا اپوزیشن جماعتیں کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سپیر بناؤ اور ان کو چھوڑو, تو یہ چیزیں جو ہے یہ سنجیدہ سیاستدان کو زیب نہیں دیتی. آپ تو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو وفاقی وزیر ابھی تک تھے رہے ہیں, تو آپ کو تو زیادہ اس سنجیدگی کا علم ہوگا. اگر آپ اس طریقے سے جیسے کراچی کے باقی وزراء بچگانہ جو وفاقی وزیر ہیں بچگانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ بھی ان کے لائن پہ اگر چلے گئے, ہمیں احساس ہے کون سی جماعت کو, میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل جماعت ایسے نہیں ہوگی, آپ بالکل ہی اگر کوئی بیوقوف جماعت ہوگی جن کو احساس نہیں ہوگا کہ اس وقت جو ہے ہماری بزنس کمیونٹی کو کیا خدشات لاحق ہیں. لیکن یہ سب چیزیں وہی ہوگی جو میں نے آپ کو کہا کہ میسیجنگ جو ہے پراپر نہیں جا رہی. جب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے سافٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, ہارڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے, ہم لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہے, حکومت فیڈرل حکومت وزیر اعظم تو لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کی اشرفیہ نے یہ لاک ڈاؤن کرا ہے, تو مجھے ابھی اشرفیہ کے جو ہے لفظی معنی اس وقت تک نہیں ہے کہ اشرفیہ کون ہے جو کہ وزیر اعظم سے بھی بالا تر ہے اور وزیر اعظم کی بات بھی نہیں مانتے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کروا دی ہے. یہ تو وہی باتیں پھر جو عام جو گردشیں کر رہی ہیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن پنجاب اور کے پی اور بلوچستان میں کر رہا ہے, وہی اشرفیہ مطلب ہے جو کہ ریومرز کر رہے ہیں. کیا وہ ان کو انہوں نے اشرفیہ کا نام دیا کیا دیا؟ مطلب وزیر اعظم بتائیں کہ یو آر دی چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان, آپ سے بالا تر کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشرفیہ یہ لاک ڈاؤن کروا رہی ہے اور میں نہیں کروانا چاہتا. میسیجنگ دیکھیں جب وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ غلط میسیجنگ کریں گے تو لوگوں میں یہ چیزیں جو ہے تذبذب پھیلے گا کہ جی وزیر اعظم صاحب تو کرنا چاہتے ہیں کون. لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ضد اور اپنیاں نہ چھوڑیں. آپ سندھ کی منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھیں, آپ گلگت کے ساتھ بھی بیٹھیں, آپ کشمیر والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, آپ بلوچستان والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں. دونوں پرومس تو باقی آپ کے اپنے ہیں, ان کو بھی مطلب ہے کہ آپ بٹھائیں اور ایک فیصلہ کریں. یہ نہ ہو کہ جی پنجاب یہ چاہتا ہے اور سندھ یہ چاہتا ہے اور کے پی یہ چاہتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا آپ مطلب ہے آپ میں اتنی کوالٹیز لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے کہ آپ صرف 4-5 لوگوں کو بٹھا کے ایک فیصلہ کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ چیزیں دیکھیں یہ غلط, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ کے وزراء جب آتے ہیں, آپ کے وزراء آتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ زبانیں تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ شیشے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو سب کو معلوم نہیں ہے. ہم تو باتیں نہیں کرنا چاہتے, مطلب ہے کہ پھر اگر ہم بھی اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں مہذب رہتے ہوئے اور مطلب ہے کہ اپنے وزراء کو یہ لیڈرشپ, ہمیں جو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ اخلاق کے دائرے میں رہنے, تو کیا عمران خان صاحب اپنے وزراء کو نہیں کہہ سکتے یا تو مان لے کہ یار یہ وزراء میری ٹیم کا حصہ نہیں ہے, میری ٹیم نہیں ہے, مجھے دی گئی ہے, تو مان لیں گے. چلیں بالکل صحیح آپ نے کہا کنڈی صاحب, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو اسد عمر صاحب روزانہ صبح 10 بجے اجلاس کرتے ہیں, تمام صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں, اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں, کبھی چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں اور شعبہ صحت کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, اس میں تو بہت ہارمونی رپورٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس اور ڈیلی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اور تمام خاص طور پر سندھ کے حوالے سے بھی. لیکن یہ اب سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا پالیسی ہے کہ
اس میٹنگ میں جو کرونا کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر بنایا ہے اس میں تو تمام صوبوں کے ساتھ بڑا ہارمنی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن بعد میں وفاقی وزراء کا ایک صوبے کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو، یہ کچھ سمجھ سے ذرا بالاتر بات آتی ہے نظر۔ عطا طاہر صاحب، ایک پہلے چینی کا آٹے کا سکینڈل آیا، اس کی رپورٹ پبلک ہو گئی اور اس کے بعد اس کی فورنزک رپورٹ بھی آنی تھی، لیکن اس میں 3 ہفتے کی تاخیر ہو گئی ہے، مانگ لیا وقت کہ جی اس کو مزید فورنزک کرنا ہے۔ ایک اور رپورٹ آئی تھی آئی پی پیز اور جس کے کہا گیا تھا کہ 5,000 ارب روپے کی کرپشن ہے یا اس میں پاکستان کے ایکسچیکر کو نقصان ہوا ہے، اور کیبنٹ کے اجلاس سے ہمیں ایک آواز سنائی دی تھی کہ اس رپورٹ کو بھی پبلک کر دیا جائے۔ آج ذرائع کے حوالے سے مختلف چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے کہ رپورٹ کو پبلک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس میں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسے مافیاز ہیں، چاہے وہ شوگر کا ہو، چاہے وہ فلاور ملز کا ہو، چاہے وہ بجلی توانائی ہے، کوئی بھی ہو، وہ اپنے طریقے سے معاملہ چلانا جانتے ہیں، وہ نیب میں ترامیم بھی کرا لیتے ہیں، وہ وزیر اعظم سے فیصلے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ کیا آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے جو شیخ رشید صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیصلہ؟ دیکھیے، آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اور میں ذرا تھوڑا سا بریفلی یہ کرونا کے حوالے سے بائنڈ اپ کر لوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ جی، میرا تو یہ خیال تھا کہ وفاق کو دل بڑا کر کے تو تمام صوبوں کے نمائندوں کے پاس اپنے سیاسی وفود کو بھی بھیجنا چاہیے۔ آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس بھیجیں اپنے سینئر رہنماؤں کو، آپ گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ کے پاس بھیجیں، اور نہ صرف یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بٹ اوور آل چیزوں کے حوالے سے ان کو آن بورڈ لیں، تاجروں کو ٹیبل پہ بٹھائیں، علماء کو بٹھائیں، سب کو ہم آہنگی کے ساتھ لے کر چلیں، اور یہ جو ہے نا تفرقہ بازی کے میٹنگ میں کچھ کہہ دینا اور باہر آ کے کچھ کہہ دینا، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ قوم کو متحد کرنے کا ٹائم ہے، لیڈرشپ شو کریں، رائز ٹو دی اوکیزن اینڈ یونائٹ دی نیشن، دیٹ از واٹ از نیڈڈ۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ چینی اور آٹے کی بھی رپورٹ فروری میں آئی، ناکافی قرار دیا گیا، فیکٹس ہے، بالکل فیکٹ ہے۔ 24 مارچ کو آتی ہے، گورنمنٹ کے اپنے اسپوکس پرسن کہتے ہیں اس کو لیک کیا گیا ہے، گورنمنٹ بعد میں اون کرتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ہم فورینزک کروا رہے ہیں، فورینزک رپورٹ آئے گی۔ فورینزک کے حوالے سے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی مزید تاخیر ہے۔ تو دیکھیں، فیکٹس اینڈ فگرز تو بڑے سمپل ہیں۔ تاخیر کیوں ہوئی؟ تاخیر اس لیے نہیں ہوئی کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ، آپ کے ای سی سی کے منٹس، آپ کا کامرس ڈپارٹمنٹ، آپ کے تمام تر اعداد و شمار موجود ہیں۔ کتنی سبسڈی گئی، کس کو گئی، کس کے پاس چینی کا کتنا سٹاک تھا، کس نے کتنا ایکسپورٹ کیا، اور ایکسپورٹ سے کس نے کتنا فائدہ حاصل کیا، جس میں جہانگیر ترین صاحب نے جو ڈالر کے ریٹ کے مطابق اور ان کو سبسڈی جو ملی 56 کروڑ کی، اس کے مطابق 100 ارب کا منافع ہے، کیونکہ لوکلی قلت پیدا ہوئی، لوکلی قیمتیں اوپر گئیں اور انہوں نے ڈبل فائدہ اٹھایا، باہر بھی بیچی، اندر بھی بیچی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تاخیر اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے ٹی وی انٹرویوز دیے، انہوں نے دبے الفاظ کے اندر پرائم منسٹر کو بلیک میل کیا کہ بھائی میں تو بینیفیشری ہوں مگر میں کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہوں۔ آپ حکومتی عہدے پر ہیں، ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ نے شارٹیج کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی۔ ای سی سی پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے، فائنانس منسٹر کئی دفعہ اس کو چیئر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ امپیکس کا کیس 2016 کا، وہ کہتا ہے کیبنٹ از دا پرائم منسٹر، پرائم منسٹر اور اس کی پوری کابینہ کلیکٹیولی ریسپانسبل ہے، کلیکٹیولی فیصلے لیتی ہے۔ پنجاب میں وزدار صاحب ہیں، ان کو بھی تھریٹ کرنے کے لیے 5 ایم پی اے ساتھ بٹھا کے تصویر کھچا کے پبلک کی گئی۔ کیوں پبلک کی گئی؟ کہ بتایا جائے کہ آپ کی 8-10 سیٹوں کی حکومت ہے، میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، میں چاہوں تو تختہ الٹ سکتا ہوں۔ اب یہ ساری جو تاخیر ہے اور معاملہ جو ڈائلیوٹ ہوا ہے، وہ یہ جو ان کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ بیٹھے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انرجی پہ آ جائیں، ندیم بابر کون ہے، رزاق داؤد صاحب کون ہیں؟ کیا انہوں نے انرجی پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس ایک سبسٹینشیل مارکیٹ شیئر موجود نہیں ہے انرجی کا؟ ان لوگوں نے، کیونکہ یہ اس وقت حکومت میں شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ماضی میں دھرنے بھی فنڈ کیے، جہاز بھی دیے، ذاتی طور پہ پرائم منسٹر پہ خرچہ بھی کیا، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے۔ دھرنوں کی ویڈیوز نکلوائیں اور دکھائیں کہ یہ کیا کہا کرتے تھے کہ احتساب میں 1 دن کی تاخیر نہیں ہوگی،
فلاں کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر دوں گا، فلاں کو الٹا لٹکاؤں گا، فلاں کا پھینٹا لگاؤں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا، فلاں کو یوں کر دوں گا، یہ تمام الفاظ عمران خان صاحب کے ادا کردہ ہیں. اب ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ آپ نے بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں، تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہ 3 میں نہ 13 میں شمیع اللہ چودھری کو فارغ کر دیا، 4 افسر سسپینڈ کر دیے. آپ جو بڑے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. خسرو بختیار کی منسٹری میں ان کو باقاعدہ پروموشن دی گئی. آپ سے نہ یہ کام ہوگا کیونکہ آپ کا اپنا دامن داغدار ہے. آپ نے فائدے لیے ہیں، آپ نے مالی فائدے لیے ہیں، آپ نے لوگوں کو اپنی کابینہ میں بٹھایا ہے. آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے سکے. ایکشن لینا ہوتا تو جس دن ایف آئی اے کی رپورٹ آئی تھی اس دن ان کو فارغ کرتے. ریفرنس شہزاد اکبر خود بھیجتا اور شہزاد اکبر کہتا میڈیا پہ آ کے کہ یہ ہے، میں نیب کو ریفرنس بھیج رہا ہوں اور چیئرمین نیب جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائیں. چلیں یہیں پہ تو سوالات بالکل صحیح، یہیں پہ تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نیب کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر مطلب وہ سرد خانے میں بات چلی جائے. بسرا صاحب، شوکت بسرا صاحب، نیب کے جب لوگ گرفتاری عمل میں لاتے ہیں تو اپوزیشن کے رہنماؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے رہنما اگر گرفتار نہ ہوئے تو وہ شواہد مٹا دیں گے، ثبوت مٹا دیں گے. یہ گراؤنڈز آف اریسٹ، جتنے لوگ ہمارے اریسٹ ہوئے ان کے گراؤنڈز آف اریسٹ میں یہ تحریری طور پہ لکھا ہوا ہے. جو لوگ حکومت میں ہیں کیا ان کے پاس اتھارٹی زیادہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس یہ پاور زیادہ نہیں ہے کہ وہ ثبوت مٹا سکیں؟ چلیں نہیں، آپ کا آ گیا. بسرا صاحب میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں لیکن بریک کے بعد بھی آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا. ایک تو یہ کہ جو بھی آیا ہے سجیشن کہ کرونا کے حوالے سے ایک پرائم منسٹر کیوں نہیں وفود بھیجتے اور باقاعدہ ایک یونیفائڈ پالیسی کیوں نہیں لے کر چلتے، کیوں، تاکہ یہ ایک دفعہ کنفیوژن ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ جو ابھی صورتحال جو ہے کہ ایک رپورٹ آئی پی پیز کے حوالے سے آنی تھی اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ پبلک نہیں ہوگی، اس کے پیچھے آپ کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ضمیر حیدر صاحب کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، میں تو کوئی بات نہیں سن سکا. ابھی آپ کا ایک سوال یہ آخری والا میری کوئی سمجھ میں آیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، ویسے تو میں خیر سمجھ سکتا ہوں خاص طور پہ نون لیگ کی پالیسی کو، وہ اسٹیریو ٹائپ ریکارڈنگ ایک کیسے ڈالی ہے وہی باتیں کر رہے ہوں گے، حکومت ناکام ہوگی، حکومت ناکام ہو گئی. کیونکہ پنجابی کہتے ہیں بلی نو چچڑیاں دے خواب. ان کو صرف یہ چاہیے کہ ہمیں حکومت مل جائے، حکومت مل جائے گی، پاکستان بھی ٹھیک ہوگا، ادارے بھی ٹھیک ہوں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن بات آپ کو ضمیر حیدر سے میں گزارش کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز ڈیلی بیسز پہ آپس میں رابطے میں ہیں، تمام صوبے وفاق کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ دیکھیے کہ نون لیگ کی حکومت ہے جی بی میں اور گلگت کشمیر میں، کیا وہاں سے کبھی کوئی آواز آئی ہے آپ کو؟ وہ سب اتفاق کر رہے ہیں. اچھا سندھ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں، جو باتیں مختلف رائے کی کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. ابھی اچھی بات کی کنڈی صاحب نے کہ خالد مقبول صاحب کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس وقت جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، میں تارڑ صاحب کو ایک وہ کہتے ہیں جنہ دے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. ان کو کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے گھر میں روٹی بھی ہے، مال بھی ہے، سارا کچھ بھرا ہوا ہے، گھر 2 سال کا لاک ڈاؤن بھی ہوئی تو ہمیں کوئی احساس. یہاں پہ صورتحال یہ ہے ضمیر حیدر صاحب، لوگوں میں اس وقت سخت ختم ہو گئی ہے. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی پہ فیصلے کرنے ہیں، ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا؟ عطا اللہ تارڑ صاحب، کنڈی صاحب، بسرا صاحب اور آپ جیسے بھائیوں کے گھروں میں لوگ ڈاکے ڈال رہے ہوں گے، ہماری گاڑیوں کو روک کر لوگ ہمیں لوٹیں گے. ابھی انہی کی پارٹی کے جمال لغاری صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، بھوک سے تنگ آئے ہوئے. آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بسرا صاحب آپ اب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایک تو یہ کہ تارڑ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ 5,000 ارب روپے کے حوالے سے جو آئی پی پیز کی رپورٹ تھی وہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ وہ پبلک ہوگی. اب مختلف چینلز پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، پبلک نہیں کی جائے گی.
حالانکہ وہ اب بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے, میرے پاس بھی موجود ہے, اور بہت ساری دنیا اس کو پڑھ بھی چکی ہے. اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور بلکہ اشارہ دے دیا انہوں نے. اور انہوں نے جو کابینہ کو بتایا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاہتا ہوں لاک ڈاؤن جلد ختم ہو, تاہم احتیاط پر سختی کرنا ہوگی. احتیاط پر سختی کیسے ہوگی یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا. دیکھیں وزیر اعظم صاحب, یہ بات 100% درست ہے کہ ہم 9 تاریخ سے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور آج کی بالکل فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو نرم کرنے جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. خاص طور پہ جو ٹریڈرز کا ایشو ہے بہت جینوئن ایشو ہے, تو ہم اس کو انشاءاللہ ایس او پیز کے ساتھ کھولیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے. اب ذمہ داری جہاں ٹریڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم ماریں گے, مر جائیں گے, دکانیں کھولے, ہم بھوک سے مر رہے ہیں, تو وہاں پر ایک معاشرے پہ بھی ذمہ داری ہے. جس طرح مساجد کا ہم نے ایک ایس او پی طے کیا تھا اور الحمدللہ اس پہ میں سمجھتا 90% عمل ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط برتیں. جو گورنمنٹ نے احتیاط بتائی ہیں, جو ایس او پی بتائی ہیں, اس کو بھی احتیاط کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. ہم نے حالات کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. ابھی آپ دیکھیے انڈیا میں 3 مئی سے لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے. اسی طرح تمام ممالک میں بہت ساری میری لسٹ ہے میرے پاس, اسی مئی کے اندر وہ انہوں نے لاک ڈاؤن. پرائم منسٹر کہتے ہیں احتیاط پر سختی کرنی ہوگی, احتیاط پر سختی کرنی ہوگی, احتیاط پر. بالکل احتیاط وہی جو میں بات وہی ہے, جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درآمد ہمیں کروانا ہوگا. ہمیں گورنمنٹ جو ہے ایس او پیز دے گی. ان کو ٹریڈر کے ساتھ جو باقی لوگوں کے ساتھ ہمارے ڈائیلاگ چل رہے ہیں, جتنے بھی ہم نے شعبے کھولنے ہیں ان سب کے ساتھ وہ سختی برتیں گے ہم, اگر ان لوگوں نے ان کو الف عمل نہ کیا. دوسری بات میں کوئی اور صرف ایک فکرہ چاہیے. دیکھیں پاکستان کی آبادی اس وقت 25% آبادی زمین حیدر صاحب بہتر سمجھتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 40% سے زائد آبادی جو روزانہ صرف $2 کے لیے کما سکتے ہیں. 20% وہ لوگ ہیں جو غربت کی سطح کے آس پاس ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 1 ماہ کی مکمل لاک ڈاؤن سے پاکستان میں 15 سے 20% مزید نیچے آنے کا خطرہ ہے. سو ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے اور اس طرح قوم کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. تمام سٹیک ہولڈر. لیکن بسرا صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آسمانوں کو چھو رہی ہے. مطلب رمضان کا مہینہ ہے اور مطلب جو اشیاء ضروری ہیں, اشیاء خورنوش, یقین مانیں گے تمام علاقوں میں کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہمارے مجسٹریٹ, ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے ان لوگوں کو جو اس وقت بھی اس مشکل گھڑی میں اس بات کا خیال نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات لیکن جو آپ نے کی بات, کوئی چینی چور ہو, آٹا چور ہو, بجلی چور ہو, کوئی نہیں بچے گا. آپ ذرا دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہوتا یہ تھا, یہاں مٹی پاؤ پروگرام ہوتا تھا, کٹا پاؤ پروگرام ہوتا تھا. رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا بسرا صاحب. سن لیں اس کا اگر ٹائم بھی کو فیصلہ لیا گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے گا. اس کی چیزوں کے اوپر مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ کرے ایسا ہی ہو. عطا تارڑ, بالکل عطا تارڑ, یہ معاملہ دیکھ لیں کہ مطلب پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ 9 مئی سے جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار ختم کرنے کا مطلب فیصلہ کیا ہے, اور بسرا صاحب نے بھی بتا دیا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی. لیکن وزیر اعظم نے زور اسی بات پر دیا ہے کہ احتیاط پر سختی کرنا ہوگی. کیا حکومت یا جو حکومتی ادارے ہیں وہ سختی کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیاں منڈی جو کھلتی ہیں اس میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دکانوں کے اندر بھی اسی طرح رش ہوتا ہے. سختی کی جا سکے گی؟ دیکھیے جو ان کے معاملات ہیں, ان کی انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ امپلیمنٹیشن میں ناکام رہی ہے. پنجاب میں نے عرض کیا یونین کونسل کا ٹیئر ختم کر دیا گیا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے؟ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا تھا تو آپ نے سستے رمضان بازار نہیں لگائے, مان لیا قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. آپ کم از کم کوئی فیئر پرائس شاپس مقرر کر دیتے, آپ کم از کم سستے رمضان سیل پوائنٹ مقرر کر دیتے کہ جہاں پہ لوگ جا کے سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو کر کے لائنوں میں لگ کے اپنی چیزیں جو ہیں اس کی خریداری کر سکتے. آپ نے تو جان چھڑائی نا, آپ نے کہا کہ رمضان بازار بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے,
سستی اشیاء خودنوش دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ خرچہ بھی آئے گا اور اس پہ ہمارے پاس اقدامات بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو محفوظ کر سکیں. تو یہ انہوں نے تمام سسٹم جو ہے وہ کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اگر آپ کی کوئی پالیسی ہے تو وہ کہاں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ نے ابھی تک سٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھایا. انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے انتظامی یونٹ جو یونین کاؤنسل ہے اس کو ہی ختم کر دیا ہے تو آپ کس سطح پہ لوگوں کو ریلیف دیں گے اور کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ اس وقت کوئی سنجیدگی نہیں ہے. یہ مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ حالات میں بہتری آئے، مگر خدارا آپ نچلے لیول پہ انتظامیہ کو باقاعدہ ٹاسک دیں، اس کا ریویو لیں. مجھے بتائیں نا، آپ نے جو بھی فیصلے کیے اس کا ریویو کہاں ہے؟ یعنی 4 دن گزر جانے کے بعد آپ کو چاہیے ہر فیصلے کا ریویو لیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی وہ کس حد تک ہوئی. اب ٹائگر فورس کا معاملہ ہے، سیاسی بنیادوں پہ ایم این ایز ایم پی ایز جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کے کہنے پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر اور ہسپتالوں کے باہر آپ لوگ کھڑے کر دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ بدماشی کریں گے، وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کروائیں گے، وہ اپنی فہرستیں بنائیں گے اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. یہ ظلم نہ کریں، بہت ہو گیا، انتہا ہو گئی ہے. سنجیدگی کے ساتھ ایک عام آدمی کا مسئلہ حل کریں. بالکل یہ وبا پارٹیوں کو اور یہ حالات نہیں ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ حالات نہیں ہیں کہ آپ اس میں جو ہے ڈویژن لے کریں، کہ چاہے وہ سیاسی طور پر ہو چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو. اس وقت ڈویژن جو ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی. کنڈی صاحب، یہ معاملات تو ہیں سامنے. ایک تو یہ کہ رپورٹس بھی، وہ آئی پی پیز کی رپورٹ بھی اب نہیں آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پبلک نہیں ہوگی. اس کے پیچھے آپ کیا ریزن دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی حکومت، جبکہ تیل کی، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی آ چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حکومت کیوں چھپا رہی ہے. سوال تو یہ ہے کہ آئی بی پی کی رپورٹ کیوں چھپا رہی ہے، کیونکہ اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، کیونکہ وہ مختلف پارٹیاں چھوڑ کر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. باقی رپورٹوں بھی جو ہے ان کی جو ہے جو بعد میں جنہوں نے کہا فرانسیسی رپورٹیں ان کی آدمی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی وہ رپورٹیں بھی اس کو بھی وہ مینج کر رہے ہیں. تو یہ اب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کیسے کنٹرول، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو بے نظیری سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، ان کو آپ نے دیکھا کہ کیوں میں کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں لوگ. کیا ہم وہ چیز آبزرو کرتے ہیں؟ کیا ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں 80% جو ہے رپورٹ ہے آفیشیل مساجد میں وہ چیز آبزرو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں مختلف پرسوں جو ہے وہ آپ کے وزیر خارجہ صاحب میڈیا کے ساتھ رل پڑیں گے. جب انہوں نے سوشل ڈسٹینس کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کور نہ کریں. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اشرفیہ کا جو ہے جو مطلب منسٹر ہیں یا مہنگائی کیسے، اور آج ہمارے ملک میں تیل کی قیمت کیا ہے. اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے تو آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہوتے کہ یہ پیسے تو جی علاوہ لاؤس جا رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں. آج بتائیں نا، آج جو تیل قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں، آپ کو جو وہ سہولیات دی ہیں وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ لوگوں کی سہولیات بھی نہیں مل رہی. میں کے پی کی بات کروں، مجھے تو ابھی تک نہیں پتا کہ حکومت یہ راشن کن لوگوں کو دے رہی ہے. آج تک کے پی حکومت نے راشن تقسیم نہیں کیا. اگر کسی کو تھوڑا بہت دے رہے ہیں وہ اپنے پی ٹی آئی کے جو ان کے لوکل ورکرز ہیں ان کو دے رہے ہیں، ان کی لسٹیں بنائی اور ان میں تقسیم کر رہے ہیں. نہ کہ وہ چاہیے یہ تھا کہ بالکل برابری کی بنا پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو کس چیز سے آپ ان کو روئیں گے کہ یہ کیا کیا کریں گے؟ مطلب ان میں فیصلے کی قوت ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن فیصلہ کرنے کے ہم نے ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے، پھر اگر آپ ایس او پی فالو کرنا ہے، کون سے سرکاری دفتر میں ایس او پی فالو ہو رہی ہے؟ آپ نے نادرا دوبارہ کھول دیا ہے. اب نادر میں آپ کے فنگر پرنٹس نہیں لگیں گے. آپ کے آفس جس میں جو ہے آپ کے میٹرک ہوتے ہیں وہ آپ کھول رہے ہیں، تو اس میں کیا فنگر پرنٹ سے جو ہے اس سے آپ فالو کر رہے ہیں. کنڈی صاحب، آج کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے کہ 9 مئی سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر نے زور دیا ہے کہ جو احتیاط پر سختی کرنا ہوگی. احتیاط وزراء سے نہیں کروا رہے. آپ ان کے وزراء کو دیکھیں کہ پی کے میں اس طریقے سے گھوم رہے تھے. آپ اپنے اسپیکر کو دیکھیں ہلکے میں گھوم رہے تھے. خدا ان کو صحت دے سب کو. لیکن یہ تو سپی نہیں، آپ کے وزیر پکنک منا رہے تھے، ان کو جو ہے ہو گیا. آپ کے جو ہے اسپیکر صاحب ہلکے میں گھوم رہے تھے. آپ کے باقی وزراء وہ تو آپ رول ماڈل ہیں. جب آپ ایسے کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ بالکل بالکل صحیح. یقیناً آپ کو، حکومت کو رول ماڈل جو ہے وہ ان کے اگر جو ہے وہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی بہت اس کو معمولی لیں گے کہ نہیں اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.